नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। फ्रैंकफर्ट ड्राई माइल के किनारे से मनकूरात मीडिया के हफ्तावार प्रोग्राम मेरे दिल मेरे मुसाफिर में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं अपने तमाम देखने वालों को सलाम पेश करता हूँ। दरियाए माइन के किनारे से हमारे मैं 73 से आया हूँ जर्मनी में। आया लेके चला गया 89 में जी 3 अक्टूबर है। तो मैं फ्रैंकफर्ट से सफर कर रहा था बर्लिन का। अच्छा। हाँ, तो वो इत्तेफाक वही दिन था उनका दीवार बर्लिन के गिरने का। अमेरिका के इंतखाबात में एक बहुत नाजुक मोड़ आ चुका है। कराची एक सोने की चिड़िया था और चिड़िया है और हर एक की सब कुछ होते हुए भी अपने इख्तियारात का नाजायज फायदा नहीं उठाया। मेरे दिल मेरे मुसाफिर प्रोग्राम से हम आपसे इजाजत चाहते हैं। इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। आपसे दरख्वास्त है कि इस प्रोग्राम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सलीम भट्टी और आज मेरे साथ हैं हमारे इंतहाई करीबी दोस्त, इंतहाई मिलनसार, हमदर्द लोग, कम्युनिटी की खिदमत करने वाले जनाब सैयद फ़ारूक हुसैन तिरमिज़ी साहब और निज़ामुद्दीन चिश्ती साहब। मैं दावत देता हूं निज़ामुद्दीन चिश्ती भाई को कि प्रोग्राम का आगाज़ करें और सैयद फ़ारूक हुसैन साहब को वेलकम करें। बहुत शुक्रिया सलीम भट्टी साहब। मैं अपने तमाम देखने वालों को सलाम पेश करता हूँ। दरियाए माइन के किनारे से हमारे हफ्त रोज़ा प्रोग्राम में हमारे साथ हैं, जैसा कि भट्टी साहब ने कहा, सैयद फ़ारूक हुसैन तिरमिज़ी साहब। तिरमिज़ी साहब जो है वो काफ़ी अरसे से यहाँ पर हैं और कम्युनिटी की और इस्लाम की खिदमत भी कर रहे हैं। हमारा आज का प्रोग्राम ईद मिलादुन नबी के प्रोग्रामों की दूसरी कड़ी है, दूसरी किस्त है। पहली किस्त में हमने जो हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे और फेसबुक प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए मौजूद है वो प्रोग्राम लाइव प्रोग्राम किया था हमने मोहम्मद जनाब सैयद जुबैर हुसैन तिरमिज़ी साहब के साथ और मोहम्मद सलीम भट्टी साहब के साथ। और ये हमारा उस कड़ी का दूसरा प्रोग्राम है। ईद मिलादुन नबी की तैयारियां फ्रैंकफर्ट में सलीम भाई जोर शोर से, जिसके ऊपर हम बात भी करेंगे बाद में। और सबसे पहले मैं फारूक भाई से एक सवाल करूंगा और फिर उनको दावत दूंगा कि वो अपनी नात रसूल मकबूल से इस प्रोग्राम में हमें मुस्तफ़ीज़ होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे हाज़िर को कबूल मकबूल फरमाए। फारूक भाई, आप माशाल्लाह काफ़ी अरसे से हैं फ्रैंकफर्ट के। कितना अरसा हो गया आप? मैं 73 से आया हूँ जर्मनी में और जर्मनी में जो है मैंने बीइंग के अंदर पहले लैंग्वेज की, इसके बाद मैंने सिविल इन्वेस्टिगेशन का कोर्स किया बाज़ल के अंदर और इसके बाद जो है फिर मैंने अपना काम शुरू किया। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। भट्टी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाजिम भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया फारूक भाई। मनकुलात की टीम की तरफ से आपका भी शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। मैं इस प्रोग्राम को जारी रखते हुए फारूक भाई आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप माशाल्लाह बहुत अच्छे नातख्वां भी हैं और आप अपनी आवाज़ का सहर बहुत सालों से यहाँ पे हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पढ़ते हुए जगा रहे हैं और लोगों में उनकी मोहब्बत पैदा कर रहे हैं। तो बराह करम आज भी आप हमारे प्रोग्राम में इसको शर्फ बख्शें और हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात रसूल पढ़ें। शुक्रिया। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह।
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وسلم. تیرے ذکر کی ہے برکتیں، تیرے ذکر کی ہے برکتیں، میرے بگڑے کام سور گئے. جہاں تیری یاد ہے دل نشیں، جہاں تیری یاد ہے دل نشیں، وہیں رحمتوں کا نزول ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وسلم. کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا. کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا. میرے مولا تجھی سے گلا نہیں، میرے مولا تجھی سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وسلم. جسے چاہ در پہ بلا لیا، جسے چاہ در پہ بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا، جسے چاہ در پہ بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا. یہ بڑے نصیب کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وسلم. لیا ایسا نام حضور کا، لیا ایسا نام حضور کا، مجھے یوں لگا کہ وہ آ گئے. لیا ایسا نام حضور کا، مجھے یوں لگا کہ وہ آ گئے. جھونکا یوں اٹھا ایک نور کا، جھونکا یوں اٹھا ایک
نور کا مجھے یوں لگا کہ وہ آ گئے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وسلم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت خاص ہم سب لوگوں پہ نازل فرمائے. آمین. خاص طور پہ ہمارا جو نیت ہے منقولات کی اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے جیسا کہ کہا ہے بٹی صاحب، آپ منقولات کا موٹو ذرا دہرا دیں تاکہ لوگوں کو پتہ ہو جائے کہ ہم کس لیے پروگرام کرتے ہیں. منقولات میڈیا میں ہم متعارف کراتے ہیں ہر ہفتے ایک نئی شخصیت کو، نئی کتاب کو، اور پاکستان کی، جرمنی کی اور یورپ کی خبریں آپ کو دکھاتے ہیں. آج ہم جو پاکستان میں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس پہ بات کریں گے، اور نظام بھائی یورپ کی خبریں بتائیں گے. تو سید حسین ترنگی صاحب کا بھی ان سے گفتگو کریں گے. آپ کب یہاں آج تشریف لائے، کون کون سے مسائل سے گزر کر آج کیسی محسوس کر رہے ہیں اتنی عرصے کے بعد؟ ہم ہر پروگرام میں وہ ان کتابوں کا ذکر کرتے ہیں جس سے انسانیت کی تعمیر ہوئی ہے. اور ہم نے اپنے پروگرام میں قرآن الحکیم اور اس کے ترجمہ اور تفاسیر کا ذکر کیا تھا، اور سب سے اچھے ترجمے اور تفاسیر کے متعلق بیان کیا تھا. آج ہم حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے متعلق بیان فرمائیں گے. اور جہاں تک میرے متعلقہ تعلق ہے، بخاری شریف کا ترجمہ جو ہے، وہ جو سب سے مستند جو ہمارے پاس حدیث کی کتاب ہے اس میں بخاری شریف ہے اور مسلم شریف ہے. تو اس کے اردو ترجمے بھی ہیں. منقولات جس کو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے، ہم منقولات.com آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ اگر آپ کو بخاری شریف اور مسلم شریف کے اردو ترجمے PDF فارمیٹ میں اگر چاہیے تو ہم سے رابطہ قائم کریں. ہم آپ کو جو ہے ای میل کے تھرو یا کسی ڈاؤن لوڈ لنک کے تھرو آپ کو دے دیں گے، اور آپ اس کو بخاری شریف کو مطالعے میں رکھیں اور ریفرنس کے ساتھ جو بھی ہماری گزارش ہے اپنے ناظرین سے اور ہمارے سبسکرائبر سے جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اس وقت اور ہمارے کو سبسکرائب بھی کر رہے ہیں، کہ حدیث کی اوپر تحقیق کر لیا کریں. بہت ساری احادیث ہمیں سوشل میڈیا سے ملتی ہیں، لیکن وہ ان کے اوپر تحقیق پوری مکمل نہیں ہوتی، اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہم احادیث کا جب بھی بیان کریں، قرآن شریف کا جب بھی بیان کریں، اس کو تحقیق کے ساتھ جو ہے. اور آج کل انٹرنیٹ پہ اور مختلف ویب سائٹس پہ اتنے ٹول ہیں یا ویب سائٹس ایسی ہیں کہ آپ کو بہت جلدی اس کا پتہ چل جائے گا. تو جو بھی آپ کو احساس ہو، دیکھیں ایک میں آپ کو بھٹی صاحب اپنا تجربہ بتاتا ہوں کہ احادیث کے متعلق اور قرآن شریف کی آیات کے متعلق اگر کسی نے کوئی بیان کیا ہے اور آپ کا دل نہیں مان رہا ہے تو اس کو تحقیق کریں. ضرور کریں. جی ماشاء اللہ. سوشل میڈیا پہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز بھی بیان کر کے کہہ دیا یہ حدیث شریف میں آیا اور اس کی تصدیق کہیں سے نہیں ہوتی. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم مستند کتب سے پڑھی ہوئی، مستند مولفوں کی لکھی ہوئی حدیثیں جو آپ پیش کی ہوئی ہیں ان سے استفادہ کریں، اور جب تک تصدیق نہ ہو جائے اس کو آگے بیان کریں. جیسا کہ میں نے اس پروگرام کے شروع میں کہا، حضرت امام ابو حنیفہ کی تصنیف جو ان کا ایک خط ہے، اس کو بھی خادم کو استطاعت حاصل ہوئی کہ اس کو پڑھنے کا. انہوں نے خط اس زمانے کے خلیفہ کو لکھا تھا، وہ ایک ان کی واحد تصنیف ہے جس پہ جو ہے نا ہمارا مسلک بھی قائم ہے، حنفی مسلک. تو وہ بھی جو ہے اگر کسی صاحب کے پاس جرمن ترجمہ ہے تو وہ ہمیں فراہم کریں تاکہ ہم اپنے لوگوں کو اس کے متعلق بتا سکیں. بھٹی صاحب بالکل صحیح دکھا رہے ہیں. یہ ہمارا منقولات اخبار تھا پچھلے ہفتے کا، اور اس ہفتے کا بھی شائع ہو گیا ہے. وہ آپ کو جلد ہی ہم اگلے پروگرام میں دکھائیں گے بھی، اور آپ سے گزارش ہے کہ اس کو جلد از جلد حاصل کر کے اس کو واٹس ایپ پہ اور سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ اور ہمارے weekly.manqulat.com پہ پڑھیں اور اپنی قیمتی آراء سے ہمیں آگاہ کریں تاکہ ہم اس میں مزید اچھائیاں بیان کر سکیں. اس دفعہ فرینکفرٹ میں اس ہفتے بہت ساری تقریبات کا اقدام بھی رہا، اور اس میں بہت ساری تقریبات میں
ایک تو احتجاج تھا جس میں کشمیر کے لیے پاک جرمن کشمیر کونسل نے جس میں بھٹی صاحب نے بذات خود تقریر کری اور ہمارے اخبار میں ایک اداریہ بھی لکھا ہے، وہ تفصیلات کے ساتھ اور تصاویر کے ساتھ چھایا ہوگا اگلی قسط میں۔ اس کے علاوہ ابھی کوئی نجی تقریبات تھیں بھٹی صاحب آپ بتانا چاہیں تو؟ جی ہمارے دوست ہیں محمد اقبال صاحب اس میں رہتے ہیں، ان کے بیٹے کی رسم حنا تھی، ان کا نکاح بھی ہو چکا ہے، نیکسٹ اتوار کو وہ شادی ہو رہی ہے، تو وہ میں نے پارٹی اٹینڈ کیا اور میں نے آپ کو تصاویر بھی اس میں بھیجی ہیں، وہ بھی ہمارے اخبار میں ان کے لیے مبارکباد کی ایک تفصیلی کالم لکھا گیا ہے اور جو فوٹوز ہمیں مہیا کیے گئے فیملی کی طرف سے وہ ہم نے اس میں شیئر کیے ہیں۔ پچھلے ہفتے کے حوالے سے بھٹی صاحب سب سے اہم واقعہ جو جرمنی میں تھا وہ دیوار برلین کے انہدام کے 30 برس مکمل ہو گئے، تو آپ تو اس زمانے میں فاروق بھائی سے ہم اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں، فاروق بھائی تو اس زمانے میں یہاں پہ آپ بھٹی صاحب آپ بھی موجود تھے، بلکہ میں بھٹی صاحب تو کبھی نہیں بھول سکتا، ویسے ہی پرانے مجھے کبھی نہیں بھول سکتا، جب یہ دیواریں ٹیم گری ہے تو سارے دیوار برلین ہاں سوری 89 میں 3 اکتوبر ہے، تو میں فرینکفرٹ سے سفر کر رہا تھا برلین کا، اچھا ہاں تو وہ اتفاق وہی دن تھا ان کا دیوار برلین کے گرنے کا، تو اس لیے مجھے وہ کبھی نہیں بھول سکتا، اتنا لمبا سفر، تو لوگوں میں بڑی ایک خوشی کی لہر، تو بہت سارے جو اس وقت کے ویسٹ جرمن لوگ تھے یہ کہتے تھے کہ بہتر ہے وہ رہتی، کیونکہ ادھر کے لوگ جو ہیں وہ ابھی اتنے ڈیولپ نہیں تھے، اور اس وقت ایسٹرنی جو ہے وہ ساری دوسری جنگ عظیم کے بعد سے جو ٹوٹی پھوٹی چیز تھی ویسے ہی تھی، رشیا نے ادھر کوئی انویسٹ کیا نہیں تھا، تو ویسٹ جرمن اس کے بہت بہتر تھا، تو اس لیے یہ کہتے تھے کہ ہمیں پھر ان کو مدد کرنے پڑی، تو جیسے کہ سولیڈیریٹیٹ سوشلاگ لگایا انہوں نے تاکہ وہ، لیکن اب اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے وہ جو ویسٹ جرمن سے بھی بہتر ہے۔ بالکل ہاں جرمن قوم نے وہاں پہ اپنی قوم کو میرے ساتھ ملانے کے لیے، لیکن 89 کے بعد جو ہے وہ اس کو ویسے ہی ٹوٹنا تھا، ایسٹ برلین کو، صحیح نا ہے، ایسٹ جرمنی کو ویسے ہی ٹوٹنا تھا کیونکہ وہ بالکل بلس ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے جو ہے میری بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوئی ایسٹ کے، وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی ہمارے پاس کھانے کے لیے نہیں تھا، سروسیں نہیں تھی، اور بہت سے لوگ جو ہے مفلسی کے عالم میں جو ہے گزارتے تھے۔ تو لیکن یہ کہ یہ ویسٹ جرمنی والے متحدہ یورپ کے ساتھ تھے، جن میں امریکہ بھی بہت بڑی مدد کر رہا تھا، دفاع کا سارا تو ذمہ سے سنبھالا ہوا تھا، تو انہوں نے بہت زیادہ انویسٹ کیا اپنے ملک میں، اور ویسٹ جرمنی اس وقت ٹاپ پہ تھا یورپ کے ملکوں میں بھی۔ لیکن جرمنی کا جو ہے وہ جو ان کا پینشن کا جو پیسہ تھا $1200 بلین نا، یہ اس کے زمانے میں پورا خالی کر دیا، اور یہاں کے ویسٹ کے لوگ جو ہے وہ بڑی وہ شکایت کرتے تھے کہ یہ ہماری کمائی سے انہوں نے جو ہے نا یہ اس جرمنی بنایا ہے نا، تو اب یہ رقابت تو ہے ہی تھوڑی بہت، بہرحال جو ہے وہ یہ کہانی بڑی لمبی ہے۔ بھٹی صاحب آپ بھی اس کو صحیح دہرا سکتے ہیں۔ ہم چلتے ہیں اب پاکستان کی طرف۔ بھٹی صاحب جی، تو اس پورے ہفتہ میں جو پاکستان میں مسلم لیگ نون کے 40 تقریباً رہنماؤں پہ بغاوت کا مقدمہ ہوا ہے، اس کی بڑی شور ہے، بڑی دھوم دھام ہے، میڈیا نے بھی یہ بڑا پوائنٹ اٹھایا ہوا ہے، جبکہ حکومت جو ہے وہ اس کی ذمہ داری نہیں لیتی، وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں کرایا، اور بلکہ وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ممکن ہے نون لیگ کے جو سہولت کار بیٹھے ہوئے جن کے ساتھ وہ ماضی میں مل کر کام کرتے رہے ہیں، پولیس والے یا لوکل لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی حکومت کو انڈر پریشر لانے کے لیے انہوں نے مقدمہ کروایا، اور پھر اس بار تنقید ہو رہی ہے، اور اس سے 2 فائدے ہوئے ہیں، ایک تو حکومت بیک فٹ پہ چلی گئی ہے، اور دوسرا نواز شریف صاحب کے متعلق جو باتیں ہو رہی تھی وہ پس پردہ چلی گئی ہیں، ڈائریکٹلی ان پہ تنقید نہیں ہو رہی، تو نون لیگ والے کہتے ہیں کہ یہ حکومت ہمیں ہمارے جیسے جو 3 مرتبہ وزیر اعظم رہ چکا ان کو بھی یہ ڈی فیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو جنرلز ہیں ہمارے ایکس ان پہ بھی مقدمہ بنا ہے، تو ان کو بھی ڈی فیم کرنا چاہتے ہیں، جبکہ اتنے عہدوں پہ وہ کیسے ہو سکتے ہیں کہ وہ اسٹیٹ کے ساتھ بغاوت کریں، تو یہ بڑا کریٹیکل مسئلہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں
دونوں چیزیں اس میں ہو سکتی ہیں. آپ دیکھتے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. یہ تو ہے نا پولیس میں اور بیوروکریسی میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو گزشتہ 30 سال سے پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کے ساتھ مل کے کام کرتے رہے ہیں, اور اب وہ پی ٹی آئی کو موجود ہے, حالات بھی سخت ہیں, مہنگائی وغیرہ بھی ہے, تو وہ ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اس وجہ سے. اب دیکھتے ہیں کیسے پی ٹی آئی سے مشکل سے نکلتی ہے. اچھا, اس وقت بین الاقوامی سطح پر ایک ہلچل پیدا ہو چکی ہے. پچھلے ہفتے سے آرمینیا اور ایک آذربائیجان کا ایک جھگڑا شروع ہوا. آرمینیا نے آذربائیجان کے ایک ہیلی کاپٹر کو گرا دیا, لیکن پھر آذربائیجان نے ان کے افواج پہ حملہ کرا, جس کے نتیجے میں ترکی نے F-16 کے ذریعے آرمینیا کے ایک ہوائی جہاز کو گرا دیا. اچھا, ترکی اور آرمینیا کا ایک یعنی کہ ایک تاریخ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پر ایک یعنی نسل کشی کی گئی شروع میں, اور پھر بعد میں جو ہے ترکی اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی ترکی میں اس کی بات کرتا ہے تو اس کو سزا دے دی جاتی ہے اور اس کی بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ ایک ان کا ترکی کا ایک یعنی کہ اندرونی معاملہ ہے, لیکن پاکستان نے اس سلسلے میں بہت ہی مصالحانہ قدم اٹھایا ہے, اور انہوں نے بات چیت کی, دونوں فریقوں سے بات چیت کرنے کی کوشش کری ہے. اس تمام صورتحال میں یہ ہے کہ 1985 میں وجود میں آنے والی روس کی ریاستوں کی جو ایک اتحاد ہے وہ آرمینیا کو سپورٹ کر رہا ہے, جبکہ ترکی جو ہے وہ ناٹو کے ذریعے, ناٹو کی جو چھتری ہے اس کے نیچے ہے. تو ایک خطرناک صورتحال ہے, اور ہم اپنے ناظرین کو اس کے متعلق مطلع کرتے رہیں گے, جس کے لیے ہم نے اپنے اخبار میں بھی اور اپنے اس پروگرام میں بھی ہم آپ کو نئی صورتحال سے آگاہ کرتے رہیں گے. ایران نے کہا ہے کہ بھائی یہ جنگ جو ہے آہستہ آہستہ پورے ریجن کو اپنے پیٹ میں لے لے گی, اس لیے ضروری ہے کہ اسی طرح سے اس کو سٹاپ کیا جائے. لیکن آذربائیجان جو ہے وہ اپنی علاقے خالی کرانے کی پوری کوشش کر رہا ہے, تو اس لیے اس کو ابھی کامیابی بھی حاصل ہو رہی ہے. امریکہ میں جو الیکشن ہے اس کی وجہ سے امریکہ بھی خود آرمینیا کی مدد نہیں کر رہا. ہاں, تو نارملی جو ہے وہ جو علاقہ باکو کا علاقہ ہے وہ ترکی جو ہے ان کو کہہ رہا تھا کہ بھئی تم جو ہے یہ علاقہ خالی کرو, ٹھیک ہے, اور آرمینیا جو ہے اسی اپنی اس پر جو ہے ضد کیے ہوئے ہیں کہ آرمینیا کہتا ہے کہ یہ ہمارا علاقہ ہے. ترکی نے ان کو صاف صاف کہہ دیا کہ بھئی یہ علاقہ جو ہے وہ آذربائیجان کا ہے, اور آذربائیجان جو ہے وہ ڈٹے ہوئے ہیں, اور آذربائیجان کسی بھی صورت سے جو ہے وہ علاقہ واپس لینا چاہتے ہیں. اور اگلا موضوع ہمارا پروگرام کا ہے امریکہ کے انتخابات. امریکہ کے انتخابات میں ایک بہت نازک موڑ آ چکا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے کورونا کے مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں. جو بائیڈن نے ان سے کسی بھی قسم کے پروگرام میں حصہ لینے سے منع کر دیا ہے جب تک کہ وہ یہ ثابت نہیں کریں کہ وہ کورونا سے وہ حقیقت ہے یا نہیں, وہ کسی کو پتہ نہیں ہے, کسی کو بھی پتہ نہیں ہے. یہ ایک ہم نے اپنے پروگرام میں پچھلے ذکر کرا تھا کہ اگر یہ ایک پری پلانڈ چیز ہے جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے تو جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ اپنے ہسپتال کے بستر سے اپنی قوم کو خطاب کریں گے. لیکن انہوں نے اس سے بھی زیادہ کیا, بلکہ وہ اپنی بلیک لیموزین میں آ کر ان کو لوگوں کو خطاب کیا اور لوگوں سے ایک یعنی کہ فوٹو سیشن کیا. تو یہ ایک بڑی نئی انیوژل سچویشن ہے کہ کرونا کو انتخابی انڈرمائن کر رہے ہیں. میرا سب سے زیادہ متاثر بھی امریکہ ہی ہوا ہے. بہت بڑی تعداد میں لوگوں کی ہلاکتیں ہو چکی ہیں, لیکن وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ ایسے جیسے امریکن سول سوسائٹی بھی اس کے بہت خلاف ہے, اور اس کے خلاف وہ پارٹی جو ہے بات کر رہے ہیں کہ بھائی اگر SOPs یا جو ہماری کورونا کی
تمام احتیاطی تدابیر ہیں ان کو بلائے طاق رکھ کے اس کو ایک سیاسی مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، جو کہ ایک انسان کی بے حرمتی بھی ہے، اور ان مرنے والوں کے لیے بڑے دکھ کا، ان کے لواحقین کے لیے دکھ کا پیغام ہے کہ امریکہ میں خود سیاسی طور پہ اس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ بالکل۔ اب ہم دوسری خبر، پاکستان کی خبر کی طرف آتے ہیں۔ بھٹی صاحب، آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں اس وقت کراچی کے لیے ایک 1100 ارب کے پیکج کا اعلان کیا، جس میں بہت ساری انفارمیشنز جو ہے وہ مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشنز اپنے لوگوں تک پہنچائی گئیں۔ اب ایک نیا شوشہ شروع ہو گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس پیکج میں زیادہ تر پیسہ جو تھا وہ کراچی کے باہر 10 جزیروں کے متعلق ہے، جڑواں جزیروں کے متعلق، جس میں وفاقی حکومت انویسٹ کرنا چاہ رہی ہے، سندھ حکومت جو ہے وہ اس کے خلاف ہے۔ کراچی ایک سونے کی چڑیا تھا اور چڑیا ہے، اور ہر ایک کی جو بھی وفاق میں جس طرح سے بھی حکومت ہوتی ہے یا ان کی نظر اس سونے کی چڑیا پہ رہی ہے۔ اور یہ بات صحیح ہے کہ پورے پاکستان میں اس وقت ریئل اسٹیٹ کا بزنس جو ہے وہ بہت ڈاؤن جا رہا ہے، کیونکہ شیخ ریاض ہی جو ہے وہ اب خاموش ہو کے بیٹھ گئے ہیں، کیونکہ ملک ریاض صاحب ہاں، تو لیکن اس وقت تھوڑا سا قیمتیں تھوڑی سی ڈاؤن پہ ہیں، اور جو بین الاقوامی انویسٹر ہیں وہ اس وقت انویسٹ کرنے کے لیے ذرا سا گریز کر رہے ہیں۔ جی ہاں، لیکن یہ جب 2 جزیروں کی بات نکلے گی کراچی کے، تو پھر سب کے سب بین الاقوامی انویسٹرز جو ہیں اس طرف پھر رجوع کریں گے، اور بین الاقوامی جو ڈالرز جو ہیں وہ پھر وہاں پہنچیں گے، اور ریئل اسٹیٹ پھر بوم کی طرف جائے گا۔ میرے خیال میں موجودہ حکومت حقیقی طور پر سخت ترین مشکلات کا شکار ہے، مہنگائی بھی ہے، اور جو ہے لا اینڈ آرڈر کا جو سلسلہ ہے وہ بھی اچھا نہیں ہے، اور جہاں تک رہا کراچی کے مطلب پیکج کا اور سندھ حکومت کا، وفاقی حکومت اور سندھ حکومت میں ایک طرح کا اعتماد کا ڈیفیسٹ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پھر دوبارہ اگر ان کو مارفت وہ کرواتے ہیں انویسٹمنٹ اور ترقیاتی کام کرواتے ہیں، تو یہ پھر منی لانڈرنگ والا سلسلہ آ جائے گا، اور پاپڑ والوں کے اکاؤنٹ میں پیسے نکلیں گے، تو اس وجہ سے وہ خود کرنا چاہتے ہیں یا اپنے نمائندگان کے تھرو انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، اور ان جزیروں کو بھی حقیقی طور پہ ایک نیا شہر کی طرح وہ بنانا چاہتے ہیں۔ اور یہ بہت بڑا پیکج ہے اور مثبت پیکج ہے، اس سے بڑی ترقی ہو سکتی ہے، پاکستان کے معاشی حالات بھی بہتر ہو سکتے ہیں۔ لیکن اب چاہیے یہ ان سیاسی قوتوں کو، پیپل پارٹی اور پی ٹی آئی کو، جن کی سینٹرل میں حکومت ہے، اور پیپل پارٹی ہے سندھ میں، اور گزشتہ 12-13 سال سے سندھ میں ہے، اور آپ نے کراچی کا حالیہ بارشوں میں حالات دیکھا کہ 12 سال سے انہوں نے کراچی میں کچھ نہیں کیا، اور سوائے منی لانڈرنگ۔ تو سینٹرل گورنمنٹ جو ہے وہ چاہتی ہے کہ وہ اپنی نمائندگان کے تھرو پیسے کو صحیح انویسٹ کرے، اور پھر اس کو چیک اینڈ بیلنس بھی رکھے، تاکہ پیسہ صحیح جگہ پہ لگے، اور یہ نہ ہو کہ یہ خفیہ اکاؤنٹوں میں چلا جائے اور پاکستان کی عوام جو ویسے دیکھتی رہ جائے۔ اس کے ساتھ ہم پچھلے دنوں ایک خبر جو ہے سوشل میڈیا کی زینت بنی، جنرل عثمانی صاحب جو کور کمانڈر کراچی بھی تھے جنرل مشرف کے دور میں، ان کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے۔ وہ ایک اس زمانے کے واحد جنرل تھے جو اپنی ریٹائرڈ زندگی میں بغیر پروٹوکول گزار رہے تھے، اور انہوں نے ایک 30 سالہ پرانی گاڑی میں اپنی جان اللہ تعالیٰ کے حوالے کری، اور روح کا ان کی پرواز ہو گئی۔ ہم ایسے لوگوں کو سلام کرتے ہیں اپنے پروگرام کے تحت، جو لوگوں نے پاکستان کی خدمت بے لوث کی ہے، اور ایسے لوگ بھٹی صاحب پاکستان میں ناپید ہوتے جا رہے ہیں، اور جو کہ آج کے پاکستان میں ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، جو لوگ کچھ اختیار نہیں بھی رکھتے وہ بھی جھوٹ بول کے جو نا اپنے آپ کو پار کیا، لیکن کسی نے ان پر کمنٹ نہیں کیا۔ یہ بڑا افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات کہ ہمارے کسی نے ہم اپنے پروگرام کے حوالے سے بات کریں گے کہ کوئی کسی بھی جگہ پہ اس کو خراج تحسین نہیں پیش کیا گیا، اور یہ کم از کم ہمارے
ادارے کی طرف سے، فوج کی طرف سے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے یہاں پہ کہ ایک قابل اور ایک ایماندار انسان جو اس دنیا سے چلا گیا، اور ہم اس کے لیے دعا گو ہیں، اور آپ سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ آپ اس نیک آدمی کے لیے، اس کی بخشش کے لیے دعا کریں۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ جو پی ٹی آئی اور پیپل پارٹی اور نون لیگ والا جو معاملہ، جو ایک اتحاد بنا ہے پاکستانی پی ڈی ایم، اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب اپنی ایکٹیویٹیز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ پبلک کو ان کو خاص سپورٹ حاصل نہیں ہے، ان کو کوئی مدد حاصل نہیں ہے، وہ صرف حکومت کو دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بعض تو کہتے ہیں مولانا صاحب جو ہیں یہ کیونکہ حکومت سے باہر ہیں، یہ پہلا موقع ہے ساری ان کی سیاسی زندگی میں کہ ان کو اپنی جیب سے کھانا پڑ رہا ہے، اور یہ ان کو گوارا نہیں ہے، اس لیے وہ نواز شریف ان کو پے کرے گا، اور وہ نواز شریف کے لیے کمپین کریں گے تاکہ حکومت پر دباؤ بڑھے اور وہ ان کے مقدمات واپس لیں۔ لیکن میرا نہیں خیال، میرا وقت بہت مشکل، لیکن یہ بہت اچھی بات ہے بھٹی صاحب، ہمیں دونوں طرف سے دیکھنا چاہیے۔ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ پاکستان میں اداروں کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کو بھی مضبوط ہونا چاہیے، بے شک، اور اگر یہ ایک مضبوط اپوزیشن حکومت کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے مثبت کردار ادا کرتی ہے، اور اگر یہ پارلیمانی کردار اور آئین کے تعین شدہ حدود میں رہتے ہوئے ایک مضبوط اپوزیشن کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں ان لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور ہمیں ان کو لعن طعن کی بجائے بلکہ ان کے یعنی کہ ان کے اقدامات کو دیکھنا چاہیے۔ پاکستان میں یہ رہا ہے کہ ہم چڑھتے سورج کی پوجا کرتے ہیں، جو کہ پچھلے تمام حکومتوں میں ایسا ہوا کہ جب بھی کوئی حکومت میں آیا ہم نے اس کی تعریف کے پل باندھ دیے، اور جب وہ حکومت سے اتر گیا تو ہم نے اس کی برائیاں بالکل کر دی۔ تو ہم یہ بڑا اپنے پلیٹ فارم سے یہ کہنا چاہیں گے کہ پاکستان میں اداروں کے مضبوط کے ساتھ ساتھ جمہوریت کی مضبوطی بھی اس سے قائم ہے کہ اپوزیشن اپنا آئین میں رہتے ہوئے اپنا کردار ادا کرے اور وہ مضبوط رہے۔ بالکل بنیادی طور پر ضیاء اللہ کے مارشل لا سے لے کے آج تک ہمارے ادارے جو ہیں ان میں ایک طرح کی ڈکلائن پیدا ہوئی ہے، ان کا فنکشن جو ہوتا ہے کردار وہ نہیں رہا، اس وجہ سے ملک میں افراتفری کی کیفیت رہی ہے۔ تو اب ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، عین ممکن ہے یہ حکومت جو ہے یہ ان کو مضبوط کرنے میں کامیاب ہو جائے، لیکن جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کا رویہ جو ہے وہ بھی اسٹیٹس مین کی طرح ہونا چاہیے، یعنی گورنمنٹ پہ چیک اور بیلنس بھی رکھیں، لیکن جہاں ملک کو ضرورت ہوتی ہے ملک کی بہتری کے لیے قانون بنانے چاہیے، ان کو مدد کرنی چاہیے۔ میری آج بھی وہ میرے ایک دوست سے بات ہوئی تھی تو وہ بڑا پہلے جو ہے وہ عمران خان کی تعریف کر رہا تھا، اور پھر اس نے کہا کہ فاروق بھائی یہ بتائیں کہ صحیح میں عمران خان کی بڑی وہ کرتا ہوں، لیکن یہ غریب عوام کے لیے عمران خان نے کوئی توجہ نہیں دی، اور مہنگائی جو ہے مہنگائی ہوتی جا رہی ہے، لوگ جو ہے فٹ پاتھ پر آ گئے، اتنی جو کہنے کہ اتنا گوشت جو ہے وہ اتنا مہنگا ہو گیا کہ عام آدمی جو ہے گوشت کبھی نہیں کھا سکتا، اور سبزی ہیں، دالیں ہیں۔ اچھا پھر وہ اس نے یہ کہا کہ یار چلو صحیح ہے جو کچھ بھی ہے، لیکن یہ عمران خان ان غریب عوام پہ توجہ کیوں نہیں دے رہا؟ یہ مہنگائی جو ہو رہی ہے نا، کیونکہ ایوب خان کے زمانے کے اندر جو ہے نا وہ جو ہے نا اس نے کہہ دیا تھا کہ جو مہنگائی کرے گا اس نے جو ہے وہ اس کے لیے سختی ہوگی، تو اس زمانے میں کسی نے جو ہے نا کوئی ایسی ہمت بھی جرت نہیں کی، اور عمران خان کر سکتا ہے۔ یہ بات صحیح ہے، عمران خان کر سکتا ہے۔ خبر بھی ہے جی کہ عمران خان نے ذخیرہ اندوز اور جو بلیک میلر تھا جو ہولڈنگ کرتے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی اجازت دے دی ہے۔ اچھا لیکن ایک بات اور بھی ہے، ہمیں اس کی طرف دیکھنا چاہیے۔ میں اپنے پلیٹ فارم سے تمام ناظرین سے گزارش کرتا ہوں کہ کرونا کی وجہ سے تمام پاکستان میں اس وقت مفلسی اپنے پیر جما چکی ہے، لوگوں کا کام کاروبار بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے، بہت زیادہ۔ وہ صرف پاکستان میں ہی نہیں، جرمنی میں بھی بہت زیادہ متاثر ہو چکا ہے۔ اس لیے میں اپنے پروگرام کے تحت آپ لوگ سے گزارش کرتا ہوں کہ جس کی جتنی استطاعت ہے اپنے لوگوں کی مدد کریں۔ آج ایک بین الاقوامی ادارے کی رپورٹ ہے، بین الاقوامی بینک تھا
جو اس نے رپورٹ دی ہے، مجھے صحیح اس کا نام نہیں پتہ، لیکن اس نے یہ بتایا ہے کہ پاکستان میں اگلے 2 سال میں مفلسی کی سطح اور نیچے جائے گی، اور بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ مفلسی کی سطح غریبی نیچے زندگی گزارنے میں مجبور ہوں گے۔ اس میں اپنے لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس مشکل وقت میں پاکستان میں رہنے والوں کی جس طرح سے بھی جتنی بھی ہو سکے وہ مدد کریں اور ان لوگوں کا ساتھ دیں تاکہ وہ ایک اپنی زندگی کو عزت کے ساتھ اور سر اٹھا کے گزار سکیں، اور یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، اور انشاءاللہ یہ آپ کو دین میں بھی اور دنیا میں بھی اس کا صلہ عطا فرمائے۔ ہم آگے جاتے ہیں پروگرام کی اختتام کی طرف، لیکن ہمارے پاس 1-2 خبریں ہیں کیونکہ وقت بہت کم ہوتا ہے ہمارے پاس، لیکن ہمارے پاس 1-2 خبریں ہیں جس بین الاقوامی سطح پہ جس کو ہم ذکر کرنا چاہیں گے۔ فرانس کا قانون بلاسفیمی کا انہوں نے پاس کر دیا، لیکن اس کے اوپر اس وقت خود میری تحقیق رہی کہ آزادی اظہار رائے اور بلاسفیمی کی اجازت وہ اس میں کہاں تک موجود ہو سکتی ہے، اس کے متعلق سلیم بھٹی صاحب نے اور میں نے ایک ایجوکیشن میں تقریر بھی کی ہے، وہ آپ ضرور دیکھیے، فیس بک پہ ہماری لائیو تقریر ہے۔ اور میں نے جو پچھلے دنوں مختلف کتابوں سے پڑھا اور مختلف جو انٹرنیٹ پورٹال پڑھے کہ کیونکہ آزادی اظہار رائے ایک انسانیت کا ایک قانون بھی ہے جس میں انسانی حقوق کی قوانین میں شامل ہے، ہماری یہ کوشش ہے کہ اسی انسانی حقوق کے قوانین میں انسانیت کے پیغمبروں، انسانیت کے نام لیوا اور یا انسانیت کا پیغام دینے والے لوگوں کو بھی حقوق کی حفاظت کی جائے، اور اس میں بین الاقوامی طور پہ ایک مہم چلائی جائے کہ تمام مذاہب کی مقدس ہستیوں کا ایک احترام ملحوظ خاطر رکھا جائے، کیونکہ اگر جہاں پہ آزادی اظہار رائے انسانی حقوق کے تعلق رکھتی ہے تو مقدس ہستیوں کا ادب و احترام بھی انسانی حقوق سے متعلق رکھتا ہے۔ کوئی بھی اپنی ماں کو گالی سننا پسند نہیں کرتا، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ہماری مقدس ہستیوں کو کوئی شخص بھی کسی طرح سے برا کہہ سکے؟ تو یہ ہم فرانس کے لوگوں کو پیغام دینا چاہ رہے ہیں، ہم اپنے پلیٹ فارم سے کہ آگے بڑھیں اور اس کے خلاف پرامن جدوجہد کریں۔ اب آپ کے پاس پلیٹ فارمز ہیں، آپ کے پاس یورپین یونین کے پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ موجودہ حکومت کے تمام قوانین کے خلاف اپنی پٹیشن ظاہر کر سکتے ہیں، آپ کے پاس اقوام متحدہ کا پلیٹ فارم ہے، جو بھی لنگڑی ٹوٹی پھوٹی اقوام متحدہ ہے آپ وہاں پہ اس پہ بات کر سکتے ہیں، اور کوشش کریں کہ پرامن طریقے سے، سب سے بڑی بات ہے پرامن طریقے سے ہم اس جدوجہد کا آغاز کریں، اور اپنے اس بین الاقوامی طور پہ جہاں پہ انسانی حقوق کے قوانین ہیں وہاں پہ اس قوانین میں کا حصہ ایک یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہمارے مقدس ہر مذہب کی مقدس ہستیوں کا ادب اور احترام کیا جائے۔ آخری خبر بلکہ آخری گزارش اپنے ناظرین سے، ہمارے دیکھنے والوں سے، کہ کرونا پھر سے زور پکڑ رہا ہے۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ مسجدوں میں اور تمام اجتماع میں اس کا پابندی کریں، اور جو احتیاطی تدابیر آپ کو حکومت کی طرف سے دی گئی ہیں ان پہ عمل کریں، چھوٹے کمروں میں، چھوٹے گھروں میں تازی ہوا کا گزر رکھیں، لوگوں کے ساتھ ایک ڈسٹینس سے ملیں تاکہ آپ بھی صحت مند رہیں، اور ہماری دعا ہے کہ ہمارے ناظرین اور قارئین، ہمارے دیکھنے والے صحت کے ساتھ اس اپنا ہفتہ گزار۔ جی فروغ بھائی، منقولات کے اس پلیٹ فارم سے آپ ہمارے ناظرین کے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میرے ذہن میں حکیم لقمان کا ایک پیغام تھا اپنے بیٹے کے لیے، جی، اور انہوں نے جو ہے وہ اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، یہ دنیا ایک گہرا سمندر ہے، اور اس میں آپ نے ایک کشتی کو ایک تقویٰ بنا کر اسی گہرے سمندر سے گزرنا ہوگا، یہی آپ کے لیے کامیابی ہے۔
بہت مہربانی بولیں. ہاں. آپ کا اس پروگرام میں تشریف لانے کا شکریہ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ کی دعوت کا. نظام بھائی آپ کا بھی میں تہہ دل سے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جزاک اللہ خیر. اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے پروگرام دیکھنے کے بعد اسے سبسکرائب بھی کریں اور اپنی بہترین آراء سے اور مشوروں سے ہمیں واٹس ایپ پہ آگاہ کریں. ہمارے نمبر آپ لوگوں کے پاس موجود ہیں. ہمارے اخبار کو بھی آپ کے تعاون کی بہت ضرورت ہے. ہم آپ کی خبریں اپنے اخبار میں شائع کرنا چاہتے ہیں. تو آپ کی جو بھی ایونٹس ہیں ان کے متعلق ہمیں باخبر کریے, ان کے متعلق اپنی رائے دیجیے, اور اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. آخر پہ میں پھر ایک مرتبہ درخواست کروں گا کہ کرونا سے بچنے کے لیے اور دوسروں کو بچانے کے لیے ایس او پی پر مکمل عمل کریں اور سوشل ڈسٹینسنگ کا رواج دیں. منقولات کے میرے دل میرے مسافر پروگرام سے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے. آپ سے درخواست ہے کہ اس پروگرام کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور دوسروں سے شیئر کریں. جو لوگ اس پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں. نظام بھائی صاحب کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں, میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. ہماری طرف سے آپ کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا. اللہ حافظ.